यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफज़ल नाम में फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल दिल की गहराइयों से बेटर टुगेदर में आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत मौका के लिए जो खुदा ने हमें अता किया कि आज फिर खुदा की ज़िंदा आवाज़ फ़ज़ल टेलीविज़न के वसीला से आप तक पहुंचा सकें। आप बरकत पाएँ, आप बहाली पाएँ, आप खुशहाली पाएँ, आप सरफराजी पाएँ, क्योंकि खुदा का ज़िंदा पाक कलाम ही है जिसको सुनने से इंसान के अंदर तक़वियत आती है। ज़िंदा पाक कलाम ही है जो रूह को ताज़ा करता है। ज़िंदा पाक कलाम ही है जो हमारे जहनों को खोलता है। ये ज़िंदा पाक कलाम ही है जो हमारी सोच को, हमारे हालात को, हमारे रवैयों को तब्दील करता है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये ज़िंदा पाक कलाम फ़ज़ल टेलीविज़न के वसीला से आप तक पहुँचता है। आप बरकत पाते हैं, आपके घराने बरकत पाते हैं, आपकी फैमिलीज़, आपका ख़ानदान बरकत पाता है। और जब आप खुदा का कलाम सुनकर उसको कबूल कर लेते हैं तो फिर खुदा की बरक़ात जो रुकी भी होती हैं वो भी आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए हम सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद अपने खुदा को देंगे। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक हमारा खुदा जो है वो इज़्ज़त और हशमत का लायक है, और जब हम उसके कलाम पर अमल करते हैं तो हमें बरकत मिलती है, सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। चाहे कोई किसी भी कौम से है, जब वो खुदा तरस है, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखता है, अपने ख्यालात में रखता है और खुदा को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, खुदा उस शख्स को, उस घराने को, उस कौम को पसंद करता है। बेशक बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही पास्टर साहब कि ज़रूरी नहीं कि मसीहियत में रहकर ही, बल्कि किसी भी कौम से कोई भी शख्स है, अगर तो वो खुदा तरस है, अगर वो रास्तबाज है, अगर वो खुदा के खौफ में रहकर ज़िंदगी बसर कर रहा है, खुदा के खौफ में रहकर अपने बच्चों की तरबियत कर रहा है, तो वाकई खुदा उसकी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करता है। और खुदा किसी का तरफदार नहीं, वो सिर्फ वफ़ादारी को पसंद करता है, वो रास्तबाजी को पसंद करता है, और वो ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे कि आज कलाम मुक़द्दस में हम अपने व्यूअर्स को यही बताने जा रहे हैं कि किस तरह एक गैर कौम के शख्स ने नजात पाई। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो रास्तबाज था, वो खुदा से प्यार करता था, और लिखा है कि वो अपने घराने समेत ही खुदा से डरता भी था। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और आज जितने प्यारे बहन भाई फ़ज़ल टेलीविज़न को देख रहे हैं, जो गैर अक़वाम से भी देख रहे हैं, आपके लिए भी आज खूबसूरत कलाम है कि मसीह यीशु नासरी सिर्फ मसीहियत के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, किसी भी कौम से आपका ताल्लुक़ है, आपके लिए यीशु मसीह हुआ, आपके लिए मसलूब हुआ, आपके लिए जी उठा, आपके लिए वो आसमान पर चला गया और आपके लिए वो दोबारा दुनिया में आने वाला है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। तो पास्टर साहब, मैं चाहूँगी कि हम कलाम मुक़द्दस में से अपने व्यूअर्स को आज कलाम मुक़द्दस में से बताएं कि किस तरह वो शख्स जो रास्तबाज था, खुदा से डरता था, खुदा ने उसको रोया में ज़ाहिर होकर उसको कुछ अहकामात दिए, और फिर जिसके वसीला से उसने निजात पानी थी, यानी कि पतरस ने, फिर उसको भी खुदा ख्वाब में दिखाई दिया, रोया में दिखाई दिया, उससे भी गुफ्तगू की। और इस यहाँ से हम पास्टर साहब अभी जो हम कलाम पढ़ेंगे, इस गुफ्तगू से हमें ये भी पता चलता है कि जब खुदा ने काम करना होता है तो फिर खुदा दोनों साइडों से बात करता है। फिर एक साइड पे नहीं पाकरू कलाम कर रहा था। जब खुदा ने अपना कोई काम करना होता है, अपना जलाल ज़ाहिर करना होता है, और जिसके वसीला से करना होता है पाकरू, उससे भी हम कलाम होता है, और जिसके लिए काम करना होता है उससे भी हम कलाम होता है। और ये टू साइडेड वर्क हो रहा है। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। अमाल की किताब उसका 10वां बाब और पहली आयत से हम देखेंगे। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो इतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था, और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावन क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। अब याफा में आदमी बेचकर शमौन जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वो शमौन दबाग के यहाँ मेहमान है जिसका घर समुंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी
تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا۔ دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے، جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں، اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ۔ 3 بار ایسا ہی ہوا اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔ خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے خدا ان کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو جی پاسٹر صاحب یہاں پر کتنی خوبصورت ہم بات دیکھ رہے ہیں، کس طرح روح القدس یہاں پر کام کر رہا ہے۔ ایک سائیڈ پہ وہ کرنیلیس کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، دوسری سائیڈ پہ وہ پطرس کے ساتھ۔ اور کرنیلیس کے بارے میں ویورز کو ہم بتائیں کہ کرنیلیس جو تھا وہ غیر قوم سے تھا، وہ رومی سپاہی کا جو تھا وہ صوبے دار تھا، اور رومی سپاہی کا جو صوبے دار ہوتا تھا اس کے انڈر آگے 100 سپاہی کام کر رہے ہوتے تھے، یعنی کہ سپاہی وہ صوبے دار تھا، خود بھی ایک سپاہی تھا لیکن صوبے دار تھا، اور اس کے انڈر 100 سپاہی جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی اکڑ نہیں تھی، اس کے باوجود اس کے اندر کسی قسم کا غرور نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ وہ صوبے دار تھا اس پلٹن کا، یعنی کہ 100 سپاہی اس کے انڈر کام کرتے تھے۔ لکھا ہے پھر بھی وہ خدا ترس تھا اور یہودیوں کو خیرات دیتا تھا۔ جی بالکل، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے کسی کا طرفدار نہیں ہے، بالکل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس قدر جو ہے وہ شادمان ہوا۔ پہلے وہ ڈر گیا فرشتے کو دیکھ کے، جب فرشتہ آیا تو پھر جو ہے وہ شادمان ہوا کہ خدا نے اسے ایک پیغام بھیجا، اور فرشتہ بھی آیا ہے تو اس نے بھی کوئی لمبی چوڑی سے بات نہیں کی، اس کے پاس آیا، اس سے سب سے پہلے تو کہا کہ خدا کے حضور تیری خیرات اور تیری دعائیں جو ہے وہ قبول ہوئی ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو ہے فرشتہ اسے پیغام دیتا ہے کہ اب تو آدمی بھیج اور تو پطرس کو اپنے گھر میں بلا لے۔ اگلا کام جو ہے وہ خدا کا خادم کرے گا، خدا کا خادم۔ میرا صرف اتنا کام ہے کہ تجھے بتایا جائے کہ تیری دعائیں اور تیری خیرات جو تو اپنے مال میں سے دیتا ہے، خدا کے لوگوں کو دیتا ہے، خدا کے کاموں کے لیے مدد کرتا ہے، یہ قبول کیا گیا ہے، خدا نے قبول کیا ہے اور اسے یاد کیا ہے۔ اور پھر خدا کا فرشتہ اسے پوری ڈیٹیل سے جو ہے بتاتا ہے کہ پطرس کو بلا، اور اس ٹائم پطرس کس جگہ پر ہے، بالکل، اور کس کے گھر میں ہے، بالکل، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے فرشتہ اسے بتاتا ہے۔ اور وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ شاید یہ میرا خیال ہے، میرا وہم ہے، نہیں، بلکہ وہ بھی فوراً جب اس بات کو سنتا، اس پیغام کو سنتا ہے تو فوراً ہی پھر اپنے جو خاص وفادار سپاہی ہیں 2 وہ بلاتا ہے اور ان کو ساری ڈیٹیل سے جو ہے بات بتاتا ہے، اور وہ بھی فوراً روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے، کہ خدا جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، جب کوئی کام لینا چاہتا ہے کسی سے، تو وہ دونوں طرف جو ہے پیغام بھیجتا ہے، بالکل، جس کے وسیلہ سے کرنا ہے اور جس کی زندگی میں کرنا ہے، بالکل۔ اور کرنیلیس جو ہے اس کی زندگی میں، اس کے گھرانے میں خدا معجزہ کرنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ بدلنا چاہتا ہے۔ اور وسیلہ کون بنے گا آگے مزید؟ خدا کا پیغام کون سنائے گا؟ پطرس کو خدا نے چنا، اور کرنیلیس سے پہلے بات کی اور اس کے بعد پھر رویا میں پطرس سے بات کی۔ تو خدا جو ہے وہ ایک پلان کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ کام کرتا ہے، اور جن کی زندگی میں کام کرتا ہے ان پر بھی ظاہر کرتا ہے، اور جس کے وسیلہ سے کرنا ہے اس پر بھی وہ ظاہر کرتا ہے، اسے بھی خدا آگاہی دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک اور بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کرنیلیس جو ہے وہ خود صرف خدا ترس نہیں ہے، بلکہ اس کا پورا گھرانہ خدا ترس ہے۔ کرنیلیس صرف خود خدا کے ساتھ نہیں چلتا، یا صرف اپنی وہ ذات تک نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے اپنے پورے خاندان کے ساتھ خدا کے ساتھ وفادار ہے، بالکل، چاہے وہ غیر قوم سے ہے، غیر قوم کا سپاہی ہے، صوبے دار ہے،
اور غیر قوم کی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ اسرائیل میں رہتا ہے اور اسرائیل میں جو ہے وہ خدا کو جان کر، خدا سے واقف ہو کر خدا پر ایمان لے کے آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرنیلیس جو ہے جب اسرائیل میں آیا ہوگا تبھی جو ہے اس نے جب خدا کے چرچے سنے، خدا کے بارے میں سنا تو وہ ایمان لے آیا ہوگا، ایمان لے آئے گا۔ بالکل، یہاں پر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس ابھی خدا کی قدرت سے واقف ہے لیکن اس کو یسوع مسیح کے بارے میں نہیں پتا۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اس کو جب واعظ سناتا ہے، پطرس اس کو پیغام سناتا ہے تو پھر پطرس اس کو بتاتا ہے یسوع مسیح کے بارے میں۔ جی، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب فرشتے نے اس کو کہا کہ تو یافا میں بھیج، ایک شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اس کو بلا اپنے پاس، اور وہ شمعون دباغ کے گھر میں رہ رہا ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ اور شمعون دباغ جو تھا وہ چمڑے کا کام کرتا تھا، اور چمڑے کا جو کام کرتے تھے ان کو سمندر کے کنارے اس لیے وہ رہتے تھے تاکہ جب وہ جانور کی کھال اتارے، جانور کو ذبح کرے تو جو خون بہتا ہے وہ آسانی سے وہ سمندر میں خون پھینک دیتے تھے، یا جو جانور کی وہ کھال اتار لیتے تھے تو لاش کو وہ سمندر میں پھینک دیتے تھے۔ اس لیے جو دباغ ہوتے تھے وہ سمندر کے کنارے ہی موسٹلی گھر بناتے تھے تاکہ جو خون ہے جانوروں کا وہ جو ہے وہ ایزیلی سمندر میں بھیج دیا جائے۔ اس لیے فرشتہ اس کو کہہ رہا ہے شمعون دباغ جو سمندر کے کنارے جس کا گھر ہے، یعنی کہ جو چمڑے کا کام کرتا ہے اس کے گھر میں پطرس جو ہے شمعون پطرس رہ رہا ہے۔ جی، تو ادھر وہاں پر رویا میں ایک سائڈ پر خدا کرنیلیس سے کلام کر رہا ہے، دوسری سائڈ پر شمعون پطرس جو دباغ کے گھر میں رہ رہا ہے، شمعون دباغ کے گھر میں، وہاں پر اس کو بھوک لگی ہے، دوپہر کا وقت ہے، وہ دعا اس نے مانگی ہے، دعا کے بعد اس کو بھوک لگی ہے اور ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے تو اس پر نیند طاری ہو گئی تو وہ سو گیا۔ اور رویا میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک آسمان سے 4 کونوں والی ایک چادر ٹائپ چیز آئی ہے اور اس پر ہر قسم کے چوپائے جو ہے اوپر اس کے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک آواز اس کو کیا آ رہی ہے کہ پطرس اٹھ اور ذبح کر اور کھا۔ تو پطرس نے کہا کہ خداوند میں نے کبھی حرام اور ناپاک چیز نہیں کھائی، بیکوز پطرس وہ جیوز، پطرس جو تھا وہ یہودی تھا، اور یہودیوں کو جو تھا یہ بات ان پر اٹل تھی کہ وہ اس طرح کے ناپاک جانور نہیں کھاتے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ شریعت کے بڑے پابند تھے، جی، اور شریعت میں ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کون سا جانور آپ نے کھانا ہے، کون سا جانور نہیں کھانا، کس چیز کو آپ نے ہاتھ لگانا، کس چیز کو نہیں لگانا۔ پطرس چونکہ ساری شریعت سے واقف تھا اس لیے اس نے کہا کہ خدا میں ناپاک چیزیں اور حرام چیزیں میں نہیں کھاتا۔ جی بالکل۔ پھر دوسری دفعہ آواز آئی اور خدا نے کہا کہ پطرس جس کو میں پاک ٹھہرا رہا ہوں تم اسے ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں پر پھر پطرس جب وہ چادر اٹھا لی گئی، پطرس دوبارہ ہوش میں آیا، تو پھر جیسے ہی ابھی وہ اس رویا کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ آدمی جس کو کرنیلیس نے بھیجا تھا وہ دروازے پر آ کر پطرس کا پوچھنے لگ پڑے، اور پطرس جب سوچ ہی رہا تھا تو پاک روح پھر پطرس پر نازل ہوا، پھر پطرس سے گفتگو کرتا ہے اور اس کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ جو دروازے پر 3 آدمی تمہارا پوچھ رہے ہیں وہ خدا جو کرنیلیس نے بھیجے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں تمہیں لینے کے لیے، سو ان کے ساتھ جانا، ادھر جانا، کرنیلیس کی طرف جانا، کرنیلیس کے گھر میں جانا، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ اور پھر پطرس فوراً نیچے آتا ہے اور ان 3 آدمیوں کو کہتا ہے کہ جس کو تم تلاش کر رہے وہ میں ہی ہوں۔ جی، اور انہوں نے پھر وہ ساری بات جو کرنیلیس نے ان کو بتائی، کس طرح کرنیلیس پر خدا کی رویا ظاہر ہوئی، کس طرح فرشتے نے اس کو بتایا، وہ سب کچھ پطرس کو بتاتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ پطرس ان کو اندر لے گیا، ان کی مہمان نوازی کی، اور پھر دوسرے دن وہ سارے کرنیلیس کی طرف گئے، اور پطرس کے ساتھ پطرس کے اور بھی دوست گئے، ہم ساتھی اس کے اور بھی گئے، کرنیلیس کی طرف گئے۔ اور پھر جیسے ہی کرنیلیس کے گھر میں انٹر ہوئے، لکھا ہے کہ کرنیلیس اور اس کا گھرانہ اور جن لوگوں کو اس نے دعوت دی تھی وہ بڑی بے صبری سے پطرس کا انتظار کر رہے تھے۔ جی بالکل، وہ بڑے شادمان تھے۔ اور یہاں پر ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس جو ہے اس قدر خدا کی اور اس کے خادموں کی عزت کرتا ہے کہ جیسے ہی دروازے پر پطرس آتا ہے، کرنیلیس دروازہ کھولتا ہے اور کرنیلیس جھک جاتا ہے، فوراً پطرس کو سجدہ کرتا ہے اور پطرس اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں بھی انسان ہوں، میں بھی انسان۔ یہ پاسٹر صاحب جو خدا کے یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں ان کی یہ باتیں بڑی ہی مجھے اچھی لگتی ہیں، رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں جب پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پالوس نے بھی اپنے کپڑے پھاڑ لیے تھے جب لوگ ان کو پوجنے لگ گئے، سجدہ کرنے لگ گئے، اور اس نے کہا کہ ہم بھی انسان ہیں۔ یہاں پر پطرس نے بھی فوراً کرنیلیس کو اٹھا کھڑا کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، حالانکہ وہ اتنے معتبر ہیں
پھر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ سجدہ صرف یسوع کو اور خدا ہی کو واجب ہے. بالکل. اور کرنیلیس کو اس نے گلے لگایا اور پھر اس کو جو ہے ساتھ اندر لے گیا, اور اندر جتنے لوگ انتظار کر رہے تھے وہ اتنے شادمان ہوئے پطرس کو دیکھ کے اور اتنے خوش ہوئے. اور پھر جیسے ہی پطرس اندر جاتا ہے اور پطرس پھر ان سے پوچھتا ہے, کرنیلیس سے پوچھتا ہے کہ بھی ہاں اب مجھے بتا کہ میں کیا کروں, اور وہ ساری رویا جو ہے وہ پطرس کو بیان کرتا ہے, بتاتا, اور پطرس خوش ہوتا ہے. اور جب ساری رویا سن لیتا ہے اس کے بعد پھر پطرس جو ہے اسے کلام سناتا ہے. یسوع کی وہ ساری باتیں جو یسوع نے اسے تعلیم دی تھی, جو یسوع نے انہیں سکھائی تھی, وہ ساری باتیں کرنیلیس کو اور اس کے گھرانے کو, اس کے دوستوں کو, جتنے اس کے عزیز جمع تھے, ان سب کو جو ہے پطرس سناتا ہے. اور وہ سارے ہی کلام سنتے ہوئے ہی, کلام ابھی پطرس سنا رہا ہے اور ان کو یسوع مسیح کی قدرت کے بارے میں بتا رہا ہے. کرنیلیس کو اور اس کے گھرانے کو وہاں پر جو جمع تھے ان کو بتا رہا ہے کہ کس طرح یسوع مسیح دنیا میں آیا, کس طرح اس نے معجزات کیے, کس طرح وہ ہمارے لیے منہ ہوا, کس طرح وہ تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا, اور پھر آخری بات جب وہ کہہ رہا تھا کہ اسی پر ایمان لانے سے ہی نجات ملتی ہے. آمین. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ جب وہ زندہ ہو جاتا ہے تیسرے دن, تو اس کے بعد پھر بہت سے دن وہ ہمارے ساتھ رہا, ہمارے ساتھ کھانا کھایا, ہمارے ساتھ اور مزید باتیں کی. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ کرنیلیس اور اس کے گھرانے کو اور اس کے تمام وہ عزیز جو جمع تھے ان کو سناتا ہے. تو اس طرح کرنیلیس کا خاندان جو ہے وہ پاک روح سے بھر جاتا ہے. پاسٹر صاحب میں چاہوں گی یہ حوالہ ہم پڑھ کے سنائیں تاکہ ویورز کو پتہ چلے. اعمال 10ویں باب کی اگر 44 ورس 44ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا. یہ باتیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی اپنے ویورز کے ساتھ کہ وہ یسوع مسیح کی قدرت کے بارے میں کرنیلیس کو بتا رہا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح یسوع مسیح منہ جی اٹھا, پھر 40 دن ہم پر ظاہر ہوتا رہا, ہم سے باتیں کرتا رہا, کس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی, اور کس طرح یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی نجات ملتی ہے. تو لکھا ہے پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے, اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی, کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. ہاللویا. یہاں پر پاسٹر صاحب اگر ہم دیکھیں تو وہی سمے ہے جو اعمال 8ویں باب میں ہے, پینتیکوست والا. جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سارے روح القدس سے بھر گئے تھے. پطرس جہاں جہاں واز کرتا ہے وہاں وہاں لوگ روح القدس سے بھر جاتے ہیں, کیونکہ وہ خود سے واز نہیں کرتا, وہ جب بھی واز پیش کرتا ہے, جب بھی کلام سناتا ہے وہ پاک روح سے بھر کر ہی سناتا ہے. اور پطرس خود نہیں بولتا, جہاں جہاں بھی پطرس کے بارے میں پڑھے اعمال کی کتاب میں وہاں وہاں پاک روح اس کے اندر سے ہو کر بولتا ہے. اور پاک روح جب بولتا ہے تو پھر غیر قوموں پر بھی غیر زبانیں نازل ہوتی ہیں, اور وہ بھی جو ہے وہ غیر زبان کا تجربہ حاصل کرتے ہیں. یہاں پر بھی پطرس ابھی کلام سنا ہی رہا ہے, تو ان سب پر, کرنیلیس پر بھی, اس کے خاندان پر بھی, اور جو اس جگہ موجود تھے ان سب پر پاک روح نازل ہو گیا. سب غیر زبانیں بولنے لگ گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگ گئے. جی بالکل. اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے ہمیں خدا کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے خاندان کی بھی فکر ہونی چاہیے. ہمیں اپنے خاندان کے بارے میں بھی جو ہے اپنے خاندان کے بڑے جوان بچے ان کی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, کس طرح کے ان کے خیالات ہیں. اور خاص طور پہ ہمیں یہ بات جو ہے غور سے پرکھنے کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے خاندان کے جو فرد ہیں کیا وہ خدا سے واقف ہیں, بالکل, کیا خدا کی قدرت سے واقف ہیں, کیا یسوع مسیح سے واقف ہیں, کیا انہیں پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے ان کے لیے کیا کیا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرنیلیس جو ہے اس کے لیے ایسے ہی نہیں لکھا کہ وہ اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا, خدا سے محبت کرتا تھا. خدا کا ڈر اور خوف اس کے اندر تھا, حالانکہ وہ خود ایک رتبے پر تھا, وہ خود ایک جو ہے اتھارٹی والا شخص تھا, بڑا اچھا عہدہ تھا پاسٹر صاحب اس کے پاس. اس کے انڈر, اس کے نیچے جو ہے وہ 100 سپاہی کام کرتے تھے, تو بڑا اس کے پاس ایک رتبہ تھا, اختیار تھا. باقاعدہ اس کی مدد کے لیے یا قانون پر عمل کروانے کے لیے اس کے پاس باقاعدہ فورس تھی اس کے علاقے میں. بالکل. تو اس کے باوجود یہ اچھی نوکری ہے, اچھا کام کر رہا ہے, اور موجودہ حکومت میں ہے یہ,
اور اس کے باوجود اس کے اندر خدا کا ڈر اور خوف ہے. صرف اس شخص کے اندر، کرنیلیس کے اندر ہی نہیں بلکہ اس کے گھرانے کے اندر بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان جس طرح مرضی بڑے عہدے پر، رتبے پر چلا جائے، اس کو یہ اپنے دل میں، اپنی سوچ میں یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ میرے اوپر میرا مالک ہے، میرا خدا ہے. اس کو یہ جتنا مرضی پاسٹر صاحب عہدہ مل جائے، ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان صرف مٹی کا پتلا ہے جی، اور خدا کی کاراگری ہے اور ہے انسان. اور سب سے بڑی بات انسان کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ فانی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اپنے خاندان کی فکر کرنی چاہیے. اپنے خاندان کو ساری برکتیں، سہولتیں ملنے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہمیں سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہمارا خدا ہے، زندہ خدا ہے، اور ہم نے اس کا ڈر خوف ماننا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے اور اس کی بندگی کرنی ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی حضوری میں جھکنا ہے، اسے سجدے کرنے ہیں، دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ پروائیڈر وہی ہے، بالکل مہیا کرنے والا وہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خاندانوں میں کمی نظر آتی ہے. کرنیلیس کے خاندان کا یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس قدر خدا کرنیلیس سے اور اس کے خاندان سے محبت کرتا ہے کہ خدا اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اور پھر دوسری طرف خدا اپنے رسول کے وسیلہ سے اس کی زندگی میں بڑا کام کرتا ہے اور پطرس کو خدا کا روح تیار کرتا ہے. ایک طرف کرنیلیس کو فرشتہ تیار کر رہا ہے اور دوسری طرف پاک روح جو ہے وہ پطرس کو تیار کر رہا ہے. تو یہ بڑی جو ہے برکت باتیں ہیں کہ جب ہمارے اندر خدا ترسی ہوگی، خدا کا ڈر ہوگا، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوں گے، خدا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اور وہ یہ کہ جو یہ کماتا ہے اس میں سے، اس روپے پیسے میں سے، اس دولت میں سے خیرات دیتا ہے، خدا کے کاموں کے لیے دیتا ہے، خدا کے خادموں کو دیتا ہے. اور خیرات دیتا بھی پاسٹر صاحب یہودیوں کو ہے. جی بالکل، کیونکہ یہودی جو تھے وہ ہیکل میں کام کرتے تھے اور یہودیوں کو خیرات دیتا، اپنی قوم میں نہیں خیرات دے رہا ہے، وہ رومی سپاہی لیکن وہ خیرات یہودیوں کو دے رہا ہے. جی. اور آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ جتنا مرضی آپ کو عہدہ مل جائے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ کے بچے، آپ کا خاندان خدا کو جانتا ہے. تو ویورز، جتنا مرضی آپ کے پاس دولت ہے، جتنا مرضی آپ کو اچھا رتبہ ملا ہے، آپ کسی بھی پوسٹ پر ہیں، آپ ہمیشہ پوسٹ پر آنے کے بعد یہی سوچتے ہیں کہ بچوں کو اچھا گھر کیسے لے کے دیں، بچوں کے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں اے سی ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا ہمارے گھر میں ریفریجریٹر ہونا چاہیے، ہر طرح کی سہولت ہونی چاہیے، بچوں کے پاس اپنی گاڑیاں ہونے چاہیے، بچوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ہونے چاہیے. ان فکروں میں آپ لوگ لگ جاتے ہیں جب آپ کو کوئی بھی عہدہ ملتا ہے. کیا کبھی آپ نے یہ فکر کی کہ مجھے عہدہ ملا ہے خدا کی طرف سے، تو کیا میں اور میرا گھرانہ جو ہے وہ خدا کے خوف میں رہ کر زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ عہدہ دینے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ عہدہ چھیننے کی بھی قدرت رکھتا ہے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر خدا کے خوف کو رکھا کریں کہ آپ کو جتنی مرضی اتھارٹی مل گئی ہے لیکن سپر پاور جو ہے وہ خدا ہے. آپ کے اوپر سپر پاور کام کر رہی ہے. آپ اگر کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں، کسی کے اوپر اگر آپ کام کر رہے ہیں، تو ایک سپر پاور آپ کے اوپر بھی ہے. اس کے خوف میں رہ کر زندگی بسر کیا کریں. اور خیرات، یعنی کہ یہاں پر وہ غیر قوم کا تھا اس لیے وہ خیرات دیتا ہے، اور ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہم پر واجب ہے کہ ہم دیا یقی دیں. جتنا بھی آپ کماتے ہیں، جتنا بھی آپ کے پاس سورسز خدا آپ کو مہیا کرتا ہے، ان میں سے آپ 10واں حصہ جو ہے وہ خدا کے لیے نکالا کریں، اپنے مقامی چرچ کو دیا کرے تاکہ خدا آپ کو برکت دے، آپ کے لیے رستے کھولے. اور سب سے بڑی بات ہے یسوع سے واقف ہو جائیے، اپنے بچوں کو یسوع کی واقفیت کرائیں، بچوں کو بتائیں کہ کس طرح یسوع مسیح نے ان کے لیے جان دی، کس طرح ان کا نجات دہندہ وہ غیر قوم کا ہو کر اس کے اندر ایک تجسس ہے مسیح کو جاننے کا. تو ہم مسیح ہوتے ہوئے بھی مسیح کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. تو جب آپ مسیح کو جان لیں گے تو یقیناً آپ اور آپ کا گھرانہ برکت پائیں گے. اور یہاں پر پطرس نے بڑی خوبصورت بات کی، جب وہ کرنیلیس نے اس کو سب کچھ بتایا تو پطرس 34ویں آیت میں کہتا ہے، پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. تو جتنے پیارے بہن بھائی جو مسیحی ہیں یا غیر قوم سے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی قوم سے ہے، کسی بھی قبیلے سے ہے، کسی بھی آپ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس وقت فضل ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح آپ کے لیے بھی ہوا، یسوع مسیح نے آپ کے لیے بھی نجات کا کام کیا ہے. اگر آپ یسوع مسیح کو
قبول کریں گے تو یقیناً آپ نجات پائیں گے، آپ برکت پائیں گے، آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اور یہ کلام صرف مسیحیوں کے لیے نہیں بلکہ غیر اقوام کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ غیر اقوام کے لیے بھی یسوع مسیح ہوا، اور غیر اقوام کے لیے بھی یسوع مسیح نے جان دی۔ اور یسوع مسیح نے صرف مسیحیوں کو لینے نہیں آنا بلکہ ہر اس شخص کو جو راست باز ہے، اس کے حکموں پر عمل کرتا رہے، وہ اس کو لینے کے لیے بہت جلد آ رہا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ بے شک خدا جو ہے سب کا خدا ہے، اور اسی لیے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے 3 باب کی 16ویں آیت میں کہ خدا نے دنیا سے، یہاں پر ایک قوم، ایک قبیلے، خاندان کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا کی بات ہے، اور پوری دنیا میں غیر اقوام بھی ہیں، اور غیر اقوام میں جو لوگ خدا پر ایمان لاتے ہیں، خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، وہ برکت پاتے ہیں، خدا ان سے خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس نے فرمان اپنے نبیوں اور رسولوں کے وسیلہ سے بھیجے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ چاہے کوئی کسی بھی قوم میں رہ کر عمل کرے، وہ برکت پائے گا، اس کا گھرانہ برکت پائے گا، اس خاندان کی خدا تعریف کرے گا، اس خاندان کے لیے خدا جو ہے اور دروازے برکتوں کے، نعمتوں کے، نجات کے، ہمیشہ کی زندگی کے کھولے گا۔ اور یہ صرف جیسے ابھی آپ نے بات کہی ہے کہ یہودیوں کے لیے نہیں، صرف یہودیوں کے لیے نہیں یا مسیحیوں کے لیے نہیں بلکہ تمام امتوں اور قبیلوں اور خاندانوں کے لیے ہے۔ بالکل بے شک۔ اور جب کرنیلیس نے یسوع مسیح پر ایمان وہ لے آیا، اس کے بعد اس پر غیر زبان کا بپتسمہ اس کو ہو گیا، تو آگے اگر ہم آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے پھر پطرس نے ان کو پانی کا بپتسمہ بھی دیا۔ اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو گفٹ میں ملتا ہے پاک روح۔ جب آپ کو پاک روح مل جاتا ہے تو پھر ہم بپتسمہ لیتے ہیں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ ہم نے یسوع کو قبول کر لیا۔ اور ابھی تک اگر آپ غیر نجات یافتہ ہیں، یسوع کو قبول نہیں کیا، پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، تو آپ پہلے یسوع کو قبول کریں، اس کے بعد پھر آپ پر پاک روح جو ہے وہ کثرت سے نازل ہوگا، اور اس کے بعد آپ پانی کا بپتسمہ لیں گے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے بپتسمے کے بعد پاک روح نازل ہوتا ہے، لیکن پاک روح انعام میں آپ کو ضرور ملتا ہے جب آپ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں۔ سو یسوع کو قبول کر لیجئے، پاک روح کو حاصل کر لیجئے۔ جب پاک روح آ جاتا ہے تو دنیا کی ہر ایک نعمت آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، ہر ایک برکت آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج کا جو پیغام ہے وہ خاندانوں کے لیے یہی ہے، میاں بیوی کے لیے یہی ہے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے یہی ہے کہ خدا کے خوف میں رہ کر آپ نے زندگی بسر کرنی ہے۔ جب خدا کا خوف آپ کی زندگی میں ہوگا تو پھر پاک روح آپ سے باتیں کرے گا، پاک روح آپ کو بتائے گا آپ نے کس شخص سے ملنا ہے، کس شخص سے نہیں ملنا، آپ نے کہاں جانا ہے، آپ نے کہاں نہیں جانا۔ کیونکہ کرنیلیس خدا کے خوف میں رہتا تھا تو اس لیے خدا نے پھر اس کو رویا میں باتیں بتائی، رویا میں اس کو اس کا ٹریک بتایا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خدا ان کی شکر گزاری کریں گے۔ ویورز، میرا ایمان ہے کہ آج کی گفتگو سے، زندہ پاک کلام سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن، فضل ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہیں شو بیٹر ٹوگیدر۔ May God bless you all.